शालूम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं बैक टू तौरा। बैक टू तौरा आज आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही खूबसूरत मौजू जिसका नाम है पेलौठे का इख्तियार। आज हम देखें और सीखने की कोशिश करेंगे कि पैदाइश के एतबार से पेलौठे कौन हैं। ये बाइबल मुक़द्दस का बहुत ही अहम मौजू है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बरकत के एतबार से पेलौठे कौन हैं, पेलौठे का इख्तियार क्या होता है, और आइए साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया जिनको हम पेलौठे समझते हैं क्या वो पेलौठे हैं या नहीं। अगर नहीं तो बात कुछ और है। वो क्या बात है, और जिनके नामों से नसबनामे शुरू हो रहे हैं क्या वो पेलौठे हैं। अगर वो पेलौठे नहीं हैं तो उनका जिक्र खैर नसबनामे में पहले क्यों आया है। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं बुजुर्ग आदम से, बुजुर्ग आदम के बेटों से, उनकी नस्ल से, उनके जिक्र से और उनके नसबनामे से। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत। तो आदम की औलाद का जिक्र वो कुछ यूं करते हैं। आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज़ वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। और आदम 130 वर्ष का था जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ, और उसने उसका नाम सेत रखा। सेत की पैदाइश के बाद आदम 800 वर्ष जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए, और आदम की कुल उम्र 930 वर्ष की हुई तब वो मरा। आदम के बेटियां बेटे पैदा हुए। इसका मतलब कायन, हाबिल और सेत के अलावा और भी बेटियां बेटे थे जिनके नामों का जिक्र नहीं किया गया, मगर उनके बारे में हमें ये अकाउंट बाइबल मुक़द्दस में से मिलता है कि आदम के कायन, हाबिल और सेत के अलावा और भी बेटियां बेटे पैदा हुए। मगर गौरतलब बात यह है कि पैदाइश की किताब उसके 5वें बाब में जब नसबनामे का आगाज़ किया जाता है तो आदम के नसबनामे में सबसे पहले कायन और हाबिल का जिक्र करने की बजाय खुदावंद बारी ताला सेत का जिक्र करते हैं। कायन और हाबिल के जिक्र से बुजुर्ग आदम का नसबनामा शुरू नहीं होता। क्या वजह है, आइए आज इस पर गौर करते हैं। सेत का नाम कायन और हाबिल की जगह क्यों आया। कायन के बारे में आप सब जानते हैं। हाबिल तो रहा नहीं, इसलिए हाबिल का जिक्र नसबनामे में नहीं होता, और कायन ने क्योंकि उसका कत्ल किया कायन भी इस मामले में डिस्क्वालीफाई हो गया। यहाँ गौरतलब बात यह है कि खुदावन ने आदम का सबसे पहले जिक्र किया, और उसके बाद नसबनामे में कायन का जिक्र करने की बजाय और हाबिल का जिक्र करने की बजाय खुदावन ने सीधा पहले सेत का जिक्र किया। जब आप सेत के औलाद के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम होगा नसबनामे में आगे कि सेत से अनूस पैदा हुआ, और बुजुर्ग अनूस के अलावा भी बुजुर्ग सेत के और भी बेटियां बेटे पैदा हुए। उनका ये जिक्र तो मिलता है कि और भी बेटियां बेटे पैदा हुए, मगर उनके नामों का जिक्र नहीं मिलता। इसी तरह अनूस की औलाद में भी ये पता चलता है कि अनूस 90 वर्ष का था जब उसे केनान पैदा हुआ, और केनान के अलावा उससे और भी बेटियां बेटे पैदा हुए, जबकि उन बेटियों बेटों का फिर से नामों का जिक्र नहीं मिलता। मेरे अजीज़ों, सेत वो बेटे थे जिन्होंने अपने बाप के दीन को दिलो जान से कबूल किया, और ना सिर्फ कबूल किया बल्कि उस पर पूरा पूरा अमल करने की कोशिश की, और खुदावंद के फजल व करम से उनके दीन को लेकर आगे चले, और उस पर अमल करने के सबब से सादकों में अपना नाम शामिल करवाया। कायन तो हाबिल को कत्ल करके अपने पेलौठे होने का इख्तियार खो चुका था। उसके बाद तीसरे नंबर पर पैदा होने वाले बेटे सेत इस इख्तियार के हकदार थे। ना सिर्फ उन्होंने इस इख्तियार का बखूबी इस्तेमाल किया और इसको कैरी किया, उन्होंने खुदावंद के फजल व करम से अपने बाप के दीन पर, अपने बाप के हुक्मों पर, यानी कि वो हुक्म जिनकी नसीहत और वसीहत बुजुर्ग आदम ने सेत को की थी, उन पर पूरे तरीके से पैरवी करके खुदावंद से बरकतें और फजीलत हासिल की। और इसकी निशानी ये है कि बाइबल मुक़द्दस में नसबनामे में आदम के बेटों में सबसे पहला नाम,
سب سے پہلے ذکر خیر، سب سے پہلے ان کا نام لکھا جاتا ہے، اور آدم کے نسب نامے میں قائن اور حابل سے نہیں شروع کیا جاتا، بلکہ بائبل مقدس جب آدم کا نسب نامہ شروع کرتی ہے تو خداوند باری تعالیٰ سیت کا ذکر قائن اور حابل سے پہلے کرتے ہیں، اور باقی بیٹیوں بیٹوں کا ذکر نہیں آتا۔ اس طرح وہ باقی بیٹیاں اور باقی بیٹوں کے اوپر فضیلت لے جاتے ہیں۔ یوں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بائبل مقدس میں جب 5ویں باب میں ہم نسب ناموں کو پڑھتے ہیں تو جن بیٹوں کا ذکر آیا ہے صرف وہ تھے جنہوں نے اپنے باپ کے دین کو کیری کیا۔ سو میرے عزیزو، ضروری نہیں کہ بائبل مقدس میں نسب نامے میں جس کا ذکر سب سے پہلے آئے وہ پہلوٹا بھی ہو۔ یہاں پر پہلوٹے سے مراد میری پیدائش کے اعتبار سے پہلوٹا ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے آدم کا پہلوٹا قائن تھا، لیکن ذکر کس کا آ رہا ہے؟ سیت کا، جو کہ تیسرے نمبر پر پیدا ہوئے، کیونکہ پہلوٹے کا اختیار سیت کو دیا گیا، اور بزرگ سیت جو تھے وہ اپنے باپ کے دین کی پیروی میں اپنے دونوں بھائیوں سے بہتر ٹھہرے، اس لیے وہ صادق ٹھہرے۔ بائبل مقدس میں ہمیں یہ اختیار اکثر چھوٹوں کی طرف ٹرانسفر ہوتا، منتقل ہوتا نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ موسٹ آف دیم اکثر اوقات بڑے بیٹے یا پہلوٹے بیٹے کا نااہل ہونا ہے۔ سو پہلوٹے ہونے کا اختیار اکثر چھوٹوں کے پاس بھی دیکھا گیا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا 10 باب، اس کی پہلی آیت۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ناموں کی ترتیب شم، حام اور یافت ہے، اور بزرگ شم کو ہم اکثر اوقات پہلوٹا سمجھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسی باب کی دوسری آیت پر چلیں گے، یعنی کہ پیدائش کی کتاب، اس کا 10واں باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ نوح کے بیٹے سم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں، طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ سو اس حوالہ کو پڑھنے کے بعد ایک عام تصور ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، کیونکہ شم کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے، پھر حام اور پھر یافت کا، تو شم جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، اور حام جو ہیں وہ اس سے چھوٹے ہیں، اور یافت سب سے چھوٹے۔ مگر جب اسی باب کی دوسری آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو بزرگ نوح کے نسب نامے کا ذکر ہوتا ہے، اور جیسے ہی بزرگ نوح کے نسب نامے کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذکر یافت کا آتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا 10واں باب، اس کی دوسری آیت، اور کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: بنی یافت یہ ہیں، جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ سو میرے عزیزو، یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بزرگ یافت جو ہیں ان کا ذکر کیونکہ سب سے پہلے آیا ہے، اس لیے وہ پیدائش کے اعتبار سے پہلوٹے ہیں، اور بزرگ شم کا ذکر کیونکہ پہلی والی آیت میں جو 10 باب اس کی پہلی آیت تھی، پیدائش کی کتاب اس کا 10 باب اس کی پہلی آیت میں اس لیے پہلے آیا ہے کیونکہ شم جو ہیں وہ بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے دین کو نہ صرف کیری کیا بلکہ اس کی پوری پیروی کر کر صادق ٹھہرے۔ صادق ہونے کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ ان کا ذکر پہلے آتا ہے، مگر نسب نامے کے حساب سے کیونکہ جینیالوجی میں پہلوٹے بیٹے کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے اور زمانے قدیم سے اس کی ترتیب یوں ہی رہی ہے، اس لیے یافت کا ذکر نسب نامے میں پہلے آتا ہے اور شم سب سے چھوٹے تھے۔ سو یافت سب سے بڑے، حام اس سے چھوٹے اور شم سب سے چھوٹے تھے، لیکن کیونکہ شم جناب نوح سے وہ باتیں سیکھ کر اور ان باتوں کو لے کر چلے جن کا حکم خداوند باری تعالیٰ نے جناب آدم کو دیا اور ان سے سیت کو ٹرانسفر ہوئیں، اور وہ سیت نے انوس کو سکھائیں، انوس نے کنعان کو، اور یوں چلتے چلتے خداوند کی باتیں، خداوند کے دین کی باتیں جو ہیں وہ خداوند کے دین کی پیروی جو ہے وہ جناب ہنوک نے کی، اور پھر ان سے متوسلا اور متوسلا سے چلتے چلتے جناب نوح تک پہنچی، اور جناب نوح نے یہ باتیں اپنے بیٹوں کو سکھائیں، مگر ان کے بیٹوں میں سے جو بیٹا ان باتوں کو مضبوطی کے ساتھ لے کر چلا اور جو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے باپ کے دین کو کیری کیا جس نے، وہ تھا شم۔
اس لیے شم کا اعزاز خداوند باری تعالیٰ یہ رکھتے ہیں کہ وہ بزرگ شم کا نام صادقوں میں شامل کرتے ہیں، اور جب بھی جناب نوح کی اولاد کا ذکر آتا ہے بائبل مقدس میں آپ کو ذکر شم، حام اور یافت کی صورت میں نظر آتا ہے، جبکہ جب خداوند باری تعالیٰ جینیالوجی یا نسب نامہ لکھواتے ہیں تو آپ غور کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ نسب نامہ وہ یافت کے نام سے لکھواتے ہیں، کیونکہ پیدائش کے اعتبار سے یافت پہ لوٹے تھے، لیکن اختیار کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، باپ کے دین کو لے کر چلنے کے اعتبار سے، باپ کے دین کی پیروی کرنے کے اعتبار سے دراصل شم پہ لوٹے تھے۔ شم جو تھے وہ اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، لیکن کیونکہ وہ اپنے باپ کے دین کو لے کر چلے اس لیے برکت انہیں ملی اور پلوٹے کا اختیار بھی انہیں ملا، اور نہ صرف برکت اور پلوٹے کا اختیار ملا بلکہ ان کا ذکر بھی جناب نوح کے بیٹوں میں پہلے آتا ہے، بٹ نسب نامہ پھر سے یاد دلاتا چلوں کہ یافت کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ ابراہم کے بیٹوں میں اسماعیل سب سے بڑے تھے، مگر پلوٹے کا اختیار اسحاق کو ملا، کیونکہ بزرگ اسحاق ان کے بیٹوں میں سے وہ بیٹے تھے جو کہ اپنے باپ کے دین کو لے کر اپنے باپ کے دین کی پیروی میں باقی بیٹوں کی نسبت سب سے زیادہ صادق ٹھہرے، اس لیے خداوند باری تعالیٰ کا وعدہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے ان کا ذکر خیر پہلے آتا ہے۔ اسی طرح بزرگ اسحاق کے بیٹوں میں عیساو اور یعقوب میں جو بزرگ عیساو تھے وہ پہلوٹے بیٹے تھے، لیکن اختیار کس کو ملا؟ بزرگ یعقوب کو، جو کہ چھوٹے بیٹے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عیساو کے لیے لکھا ہے کہ وہ جنگلوں میں رہتے اور شکار کرتے تھے، جبکہ بزرگ یعقوب جو ہیں وہ خیموں میں رہتے تھے، اور وہ اپنے باپ کے دین کو لے کر مضبوطی سے چلے اور اپنے باپ کے خدا پر ایمان لائے، اور انہوں نے اپنے باپ کے دین کی پوری پیروی کی، اس لیے صادق ٹھہرے۔ اسی لیے جب بھی بائبل مقدس میں ذکر آتا ہے تو ذکر یوں آتا ہے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، کیونکہ بزرگ یعقوب صادقوں میں شامل ہیں۔ بزرگ یعقوب کی طرف حق کے ٹرانسفر ہونے کے بارے میں، حق کی منتقلی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، لیکن پھر یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں، لکھا ہے کہ عیساو نے اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا، اس لیے وہ حق جو تھا انہوں نے بیچ دیا، وہ حق جناب یعقوب کی طرف ٹرانسفر ہو گیا، ایسے بیٹے کی طرف جو کہ نہ صرف دین کو لے کر بہتر چل سکتا تھا بلکہ بزرگ عیساو کی نسبت بہتر کینڈیڈیٹ تھا دین کو لے کر چلنے کے لیے، اس لیے جناب یعقوب جو ہیں ان کے ساتھ پلوٹے کا اختیار وابستہ ہے۔ یوں بزرگ یعقوب اپنے باپ کے دین کو لے کر آگے بڑھے اور اس کو پھیلانے کی ذمہ داری بزرگ یعقوب پر آئی، اور بزرگ یعقوب کا نام اسرائیل خداوند نے بدل کر رکھا، اور یوں بنی اسرائیل جو ہیں وہ خداوند کے دین کے، کتاب مقدس کے کسٹوڈین ٹھہرے، اور خداوند باری تعالیٰ نے اپنی توراہ بنی اسرائیل کے ہینڈ اوور کی، ان کو کسٹوڈین ٹھہرایا، اس لیے بنی اسرائیل خداوند کا پہلوٹا کہلایا، کیونکہ بنی اسرائیل خداوند کے دین کو لے کر پھیلانے کی نسبت سے اس سبب سے وہ پہلوٹے ٹھہرتے ہیں۔ اور بزرگ یعقوب کے بیٹوں میں آگے آپ دیکھتے ہیں کہ روبن جو ہیں وہ ان کے پہلوٹے بیٹے ہیں، لیکن نسب نامہ جب شروع ہوتا ہے تو ذکر جناب یوسف سے کیا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت اہم چیز بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ باپ سے پہلوٹے بیٹے کو 3 چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، 3 چیزیں منتقل ہوتی ہیں: دولت، قیادت اور کہانت۔ پہلوٹے کا کام نہ صرف دین کو لے کر چلنا ہے اور باپ کے دین کو آگے پھیلانا اور آگے بڑھانا ہے، بلکہ پہلوٹے کے پاس یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ خاندانی تمام معاملات اس نے ہینڈل کرنے ہیں، اس کی رولنگ فائنل رولنگ ہوتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو باپ سے یہ تینوں چیزیں بیک وقت وراثت میں ملی ہوں۔ بزرگ یعقوب کے نسب نامے کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
جبکہ جناب روبن جو ہیں وہ اپنے باپ کے پلوٹھے بیٹے ہیں، پیدائش کے اعتبار سے لیا سے سب سے پہلے وہ پیدا ہوئے، مگر انہوں نے اپنے باپ کے بچھونے کو ناپاک کیا، اس سبب سے یہ اختیار ان سے لے لیا گیا اور یہ اختیار جو ہے وہ 2 بیٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، یہودا اور یوسف میں۔ بزرگ یوسف کو پلوٹھے کی ڈبل برکت ملی، جو کہ پلوٹھے کا حق ہوتا ہے دگنا حصہ، دولت، اور جناب یہودا کو جو کہ چوتھے نمبر کے بیٹے تھے ان کو اختیار اور قیادت ملی۔ بائبل مقدس میں پلوٹھے کا اختیار اس کو ملتا ہے جو خداوند باری تعالیٰ کے دین کو لے کر چلنے کا اہل ہوتا ہے، چلنے کے لائق ہوتا ہے اور چلتا ہے، اور خداوند کے دین کو لے کر چلنے کے سبب سے صادق ٹھہرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، شم سب سے چھوٹے تھے مگر تورا پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند باری تعالیٰ کی برکتیں حاصل کیں، اور اس کا اعزاز ان کو اس صورت میں ملا کہ جب بھی ذکر جناب نوح کے بیٹوں کا آتا ہے تو بے شک وہ سب سے چھوٹے ہیں، لیکن پلوٹھے کا اختیار رکھنے کی وجہ سے ان کا ذکر خیر سب سے پہلے آتا ہے۔ بزرگ یافت جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، ان کا نسب نامے میں ذکر سب سے پہلے ضرور آیا ہے، مگر جب بھی آپ بائبل مقدس میں کسی حوالے میں دیکھیں گے کہ نوح کے بیٹے یہ تھے تو آپ کو حوالہ یوں ہی ملے گا کہ شم، حام اور یافت۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ شالوم۔